अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्माए ज़ुरूफ़ का बयान खुलासतुन नहव के नए सबक के सिलसिले में हाज़िर हैं। आप अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो सब्सक्राइब फरमाएं, और अगर आप चाहते हैं कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको नोटिफिकेशन से टेंशन होती है तो फिर बेल को ना प्रेस करें, कोई मसला नहीं, सब्सक्राइब फरमा दें। गाहे बगाहे आपको हमारी वीडियोस देखने की इंशाअल्लाह सआदत हासिल होती रहेगी। फ़र्ज़ उलूम भी इस पर इंशाअल्लाह रिकॉर्ड किया जाएगा, नमाज कोर्स भी इंशाअल्लाह। अस्मा पढ़ रहे हैं हम आज। इसमें ज़र्फ़ से मुताल्लिक़ जानेंगे। ज़रूफ़ जो है ये ज़र्फ़ की जमा है। ज़र्फ़ वैसे बर्तन को भी कहते हैं, और इस्तिलाह में ज़र्फ़ वो इसम जिससे कोई जगह समझ आए या कोई वक्त समझ आए। जैसे आगे आप देखें इसमें मता यानी कब, मतलब किस वक्त, तो यहाँ पर वक्त का इज़हार हो रहा है तो ये ज़र्फ़ ज़मान कहलाएगा। और आईना यानी कहाँ, मतलब किस जगह पर, तो ये ज़र्फ़ मकान कहलाएगा। जहाँ से हमें किसी जगह की ख़बर मिलेगी तो वो जो है ज़र्फ़ मकान कहलाएगा, और जहाँ से हमें वक्त का कोई पता चलेगा, वक्त का माना जो ज़ाहिर करेगा, तो उससे हमें ज़र्फ़ ज़मा का, हम उसे ज़र्फ़ ज़मा समझेंगे, वो ज़र्फ़ ज़मा कहलाएगा। जैसे मता यानी कब, बादु यानी बाद में। और ज़र्फ़ मकान की मिसाल आईना यानी कहाँ, तहतु नीचे। इस मता का माना भी कब है और आईना का माना कहाँ है। इसमें ज़र्फ़ की तक़सीम के एतबार से मौरब और मबनी होने के लिहाज से भी इसकी दो किस्में, एक मौरब है और दूसरी मबनी है। जिस इसमें ज़र्फ़ का आखिर बदलता रहता है उसे मौरब कहते हैं। जैसे लैलुन मदीनतुन, लैलुन मना रात, मदीनतुन मना शहर। जिस इसमें ज़र्फ़ का आखिर तब्दील नहीं होता उसे मौरब मबनी कहते हैं। जिसका एराब, जिस इसमें ज़र्फ़ का आखिर तब्दील नहीं होता उसे मबनी कहते हैं। जैसे मता, आईना, तो ये मबनी है। मता का माना कब और आईना का माना कहाँ। अब मबनीउल असल या मबनीउल असल के मुशाबह जो होंगे वो ज़ाहिर मबनी होंगे। और मबनीउल असल आप पहले पढ़ चुके हैं। मबनीउल असल जो है वो पहले हम पढ़ चुके हैं मौरब और मबनी के बयान में, कि फ़ेल माजी और अमर मारूफ, फ़ेल माजी अमर हाजिर मारूफ। हाँ, अमर फ़ेल माजी अमर हाजिर मारूफ, और तमाम हुरूफ जो है वो मबनीउल असल हैं। वो क्या हैं? मबनीउल असल हैं। और जो ज़रूफ़ अस्मा हैं तो इनमें से कुछ हमेशा मबनी होते हैं जो मबनीउल असल के मुशाबे हैं। जैसे इज़ है, इज़ा है, मता, कैफ़ा, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंज़ु, क़त्तु वगैरह। तो मबनी का मतलब ये होता है कि अगर आमिल इनके साथ आ जाए, इनके आगे पीछे आ जाए, तो ये अपनी हालत पर ही रहते हैं, मबनी ही रहते हैं, ये तब्दील नहीं होते। मसलन इज़ आ जाए तो ये इज़ ही रहेगा, इज़ी या इज़ू नहीं होगा, ठीक है, ये मबनी ही रहेगा। और जो फिर मौरब भी होते हैं, मबनी भी होते हैं, जैसे आउदु, क़ब्लु, बादु, तहतु, फ़ौक़ु, हैसु, क़ुद्दामु की मिसाल तो यहाँ पर नहीं दी हुई, लेकिन ये 7 जो अस्माए ज़ुरूफ़ हैं ये बाज़ सूरतों में मौरब भी होते हैं और बाज़ सूरतों में मबनी। तो आगे समझेंगे हम, ये इंशाअल्लाह हमारे सबक का हिस्सा है। ज़रूफ़ मबनिया दर्ज झैल हैं। तो ये 15 हरूफ हमें यहाँ पर समझाए गए हैं कि ये 15 जो है वो मबनी हरूफ हैं, मबनी अस्मा हैं, अस्माए ज़रूफ़। नंबर 1 इज़, इसका माना है जब, इसकी आगे मिसाल भी दी गई। इज़ अकरम तो खालिदन, मैंने जब खालिद की ताज़ीम की। दूसरा है मुज़, मा राइतुहु मुज़ अमसी, मैंने उसे गुज़श्ता कल से, कल शाम से या गुज़श्ता कल से मैंने उसे नहीं देखा। तीसरा है मुंज़ु, इसका माना से, मा राइतुहु मुंज़ु सनातिन, मैंने उसे 1 साल से नहीं देखा।
لدا اور لدن دونوں کا معنی پاس ہے. لدا کا معنی بھی پاس اور لدن کا معنی بھی پاس. القلم لدا زید، قلم زید کے پاس ہے. اور لدن القلم لدن کا. تو قلم تیرے پاس ہے. لدا اور لدن کی جیسے قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ایک اور آیت میں بھی لدن کی مثال وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ. اچھا، ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے ساتھ نون وقایہ آ جائے تو پھر یہ باقی رہے گا. نون وقایہ اور یا ضمیر متکلم مفعول بھی کی آ جائے. جیسے ایک آیت ہے قد بلغت من لدنی عذرا. تو من لدنی، من لدن کے ساتھ یہ نون وقایہ ہے اور یا جو ہے یہاں ضمیر متکلم مفعول بھی ہے. من لدنی عذرا. لدن مبنی علی السکون کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا اور یہ ظرف مبہم ہے، نون ساکن کے ساتھ آتا ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ نون وقایہ آ جائے جس کی ابھی میں نے مثال پیش کی تو پھر اس کو من لدنی عذرا پڑھیں گے. قلم تیرے پاس ہے نمبر 6 پر ہے. امسی جی تو امسی، ہم کسی سے پوچھتے ہیں یار آپ کب آئے، تو کل آیا تھا میں، گزشتہ کل. جی تو امسی، میں گزشتہ کل آیا. آگے دیکھتے ہیں اس کی اور مثالیں. قطو، اس کا معنی کبھی ہے اور یہ ماضی کے لیے آتا ہے. اس میں ظرف. لم آرہ قطو، میں نے اسے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. میں نے اسے آج سے پہلے نہیں دیکھا. یہ آج سے پہلے جو ہے یہ قطو کے اندر ہی پوشیدہ ہے معنی. اگر یہ کر لیں آج سے پہلے، اور اگر یہ نہ کریں تو پھر اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا سے مراد بھی یہی ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو بہرحال یہ قطو جو ہے یہ مبنی ہے اور اس میں ظرف ہے اور یہ کبھی ماضی کے لیے معنی دیتا ہے. اعودو، کبھی مستقبل کے لیے. جیسے لا اراہ اعودو، آج کے بعد میں اسے نہیں دیکھوں گا. یا پھر میں اسے آئندہ کبھی نہیں دیکھوں گا. تو یہ کبھی مستقبل کے لیے اعودو کا معنی کیا گیا کبھی. میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا. اسے ہو کا معنی اسے کیا گیا. اراہ دیکھوں گا، لا نہیں. نمبر 9 ایانا. ایان الساعۃ، قیامت کب آئے گی. ایانا اس میں ظرف، اس کا معنی کب. اذا اس میں ظرف اور اس کا معنی بھی جب، اس کا معنی ہے جب. کل اذا جعتا، کھا جب تجھے بھوک لگے، یا تم کھانا کھاؤ جب تمہیں بھوک لگے. کیفا زید، زید کیسا ہے. متا، متا الذہاب. ایانا کا معنی بھی کب اور متا کا بھی کب. تو یہ اس میں ظرف مبنی ہے. اینا کہاں، انا کہاں کیسے. اینا خالد، خالد کہاں ہے، بادشاہ کہاں ہے. نمبر 15 حیث، جہاں. اجلس حیث المنظر جمیل، بیٹھ جاؤ جہاں تمہیں جگہ اچھی لگے یا منظر خوبصورت نظر آئے جہاں سے تمہیں وہاں بیٹھ جاؤ. ظروف معربہ
ظروف معربہ کئی ہیں، لیکن ان میں سے قبل، بعد، تحت، فوق وغیرہ، تو یہ وغیرہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ مطلب اس کے ساتھ اور بھی ہیں، اس لیے وغیرہ کا لفظ آیا ہے۔ اعود، قبل، بعد، تحت، فوق، حیث، قدام، یہ 7 اسماء ظروف ہیں جو مبنی اور معرب ہونے میں 3 صورتوں میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ لفظوں میں ہو، یعنی آگے مضاف الیہ مذکور بھی ہو، لکھا ہوا ہو، تو یہ معرب ہوں گے۔ دوسرا، اگر ان کا مضاف الیہ لفظوں میں نہ ہو لیکن نسیم منسیہ ہو تو یہ معرب ہوں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں لیکن ان کا مضاف الیہ محذوف معنوی ہو، یعنی نیت میں تو ہو لیکن لفظوں میں نہ ہو اور نہ ہی نسیم منسیہ ہو، تو یہ پھر مبنی ہوں گے۔ اب یہاں پر ان کی جو ترتیب سے پڑھتے ہیں، ظروف معربہ کئی ہیں، لیکن ان میں سے قبل، بعد، تحت، فوق وغیرہ اگر مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو یہ مبنی ہوں گے۔ جیسے زید فوق، تو زید فوق، زید اوپر ہے، تو زید کہاں ہے؟ اوپر کس جگہ پر ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ یعنی تو اب اس کا مضاف الیہ جو ہے مذکور نہیں ہے، اور اگر مذکور ہوتا مثلاً چارپائی پر ہے زید، زید فوق السریر، تو قاف جو ہے یہ منصوب آ جاتا، یہ اس قاف پر زبر ہوتا حالت نصب میں، فوق السریر، زید چارپائی پر ہے یا تخت پر ہے، تو وہ مضاف الیہ نہیں ہے، تو یہ مبنی ہے، مبنی علی الضم۔ اور اگر یہ مضاف نہ ہوں یا مضاف تو ہوں مگر ان کا مضاف الیہ بھی مذکور ہو تو یہ معرب ہوں گے۔ جیسے جئت قبل، جئت قبل خالد، میں خالد سے پہلے آیا، میں خالد سے پہلے آیا، تو اب یہاں پر اس کا مضاف الیہ مذکور ہے، لفظوں میں موجود ہے، تو یہ معرب ہوں گے۔ قواعد و فوائد، قاعدے کی جمع قواعد ہے، فائدے کی جمع فوائد۔ نمبر 1، لا غیرو اور لیسا غیرو مبنی علی الضم ہوتے ہیں۔ جیسے جاء زید لا غیرو، زید آیا، کوئی غیر نہیں آیا، یا صرف زید آیا، زید کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا، زید آیا کوئی غیر نہیں آیا، یہ بھی معنی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جاء زید لا غیرو یا جاء زید لیسا غیرو، یہ مبنی علی الضم ہوگا، یعنی لا غیرو یا لیسا غیرو، یہ اعراب اس کا جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوگا، یا لیسا غیرو۔ اسی طرح حسبو یعنی بس، حسبو کا معنی بس بھی، جبکہ یہ ان دونوں کے معنی میں ہو، جیسے جاء بکر فحسبو، فحسبو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مبنی علی الضم ہے، فحسبو، با پر دیکھیں اعراب۔ بکر آیا بس، یا بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا، بکر آیا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا، یہ بھی کر سکتے ہیں، لفظی معنی تو یہی ہوگا۔ پھر آیا بکر بس، بکر آیا بس، بکر آیا اس کے بغیر کوئی نہیں آیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا، اس کے سوا کوئی نہیں آیا، لا غیرو لیسا غیرو، اس کے علاوہ یا اس کے سوا۔ نمبر 2، جو اسم ظرف معرب کسی جملے کی طرف یا لفظ اذ کی طرف مضاف ہو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، تو فتح کے ساتھ اس کو پھر پڑھنا جائز ہے۔ جیسے ھذا یوم یفوز المجتہد، اب یہ لفظ اذ کا کہا گیا کی طرف مضاف ہو، تو ھذا جو ہے اب یہ مضاف ہو رہا ہے سارے جملے کا، تو یہ سارے جملے کا مضاف ہو رہا ہے،
یہ پورا جملہ مفرد کی تعویل میں مضاف الیہ بنے گا۔ ھذا یوم یفوز المجتہد، یہ وہ دن ہے جس میں محنت کرنے والا کامیاب ہوگا۔ سررت فی یوم اذ جئتنی، میں خوش ہوا اس دن جب تو میرے پاس آیا۔ نمبر 3، مثلو یا غیرو کے بعد ما ان یا انا ہو تو ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، جیسے قیامی مثل ما قمتا، قیامی مثل ان تقوم، ھذا حق مثل انک تنطق۔ اب یہ لا غیرو لیسا غیرو کو مبنی علی الضم آپ نے سمجھ لیا، مبنی علی الضم، ضمہ کے ساتھ یا ضمہ سمجھ لیں جو بھی، اس کے ساتھ یہ مبنی ہے، تو اس کی آپ نے حسبو کا بھی سمجھا، لا غیرو لیسا غیرو۔ اب یہاں پر مثلو اور غیرو، مثلو ہو یا غیرو ہو تو اس کے بعد ما ان یا انا ہو تو ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا۔ یہ دیکھیں مثلا فتح کے ساتھ ہے، اس کے آگے ما آ رہا ہے، اور یہاں پر مثلا فتح کے ساتھ ہے مبنی علی الفتح، تو اس کے بعد ان ہے، تو اس مثلا کے بعد انا ہے، تو جہاں بھی مثلو یا غیرو کے بعد ما ان یا انا ہو تو ان دونوں کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز ہے۔ مطلب قیامی غیرہ ما قمتا بھی پڑھ سکتے ہیں، غیرہ پڑھ سکتے ہیں، مثلا بھی پڑھ سکتے ہیں، مبنی علی الضم نہ بھی پڑھیں، مبنی علی الفتح پڑھیں تو بھی جائز ہے، بشرطے کہ اگر ان کے بعد ما ان یا انا آ جائے۔ ترجمہ بھی ان کا کر لیتے ہیں، قیامی مثلا ما قمتا، قیامی غیرہ ما قمتا، جو بھی آپ چاہیں یہاں پر یہ لگا سکتے ہیں، مثلو یا غیرو میں سے بھی۔ تو قیامی میرا کھڑا ہونا مثلا ایسے ہے جیسے تو کھڑا ہوگا، مثلا ما قمتا جیسے تو کھڑا ہوگا، اور قیامی مثلا ان تقوما، تو میرا کھڑا ہونا ایسے ہے جیسے تیرا کھڑا ہونا۔ ان مصدری ہے، یہاں پر جو ان ہے نا یہ مصدری ہے، تو اس میں مصدری معنی کریں گے، کھڑا ہوگا نہیں کریں گے، کھڑا ہونا، میرا کھڑا ہونا ایسے جیسے تیرا کھڑا ہونا، اس عبارت کا معنی۔ ھذا حق مثل انک تنطق، یہ حق ہے اس کی مثل جو تو بول رہا ہے۔ سبق آپ کا یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ اب آگے مشق کی طرف چلتے ہیں، تمرین بھی اس کی سن لیں، سماعت فرما لیں، لکھ لیں اپنے پاس۔ یا تمرین کے لیے الگ سے ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ طویل نہ ہو جائے۔